अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मेरा नाम तुशीफ़त रज़ाक है। मेरी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है बैचलर्स ऑफ फार्मेसी। मैं हैदराबाद से बिलोंग करती हूँ और मैं दारुल अरक़ाम से 3 ईयर्स से जुड़ी हुई हूँ। तालीमुल कुरान की स्टूडेंट हूँ, लीडर हूँ लेवल 3 की अल्हम्दुलिल्लाह। एंड तालीमुल कुरान के अलावा कई कोर्सेज मैंने दारुल अरक़ाम से किए हैं। टू नेम अ फ्यू, सुन्ना हेल्थ एंड डाइट कोर्स, पेरेंटिंग है, एंटरटेनमेंट फन एंड रिक्रिएशन है, अल्हम्दुलिल्लाह, और कई सारे कोर्सेज किए हैं मैंने। एंड लास्ट ईयर से कई सेल्फ डेवलपमेंट के कोर्सेज भी लॉन्च हुए हैं दारुल अरक़ाम से। वो भी तकरीबन पूरे किए हैं मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का मेरा लेक्चर शुरू करने से पहले मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करना चाहूँगी और फिर हमारी उस्तादा फ़ाइज़ा एजाज़ जो है, जो प्रेसिडेंट ऑफ दारुल अरक़ाम हैं, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी है मुझे ये नॉलेज इल्म आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए इस ब्यूटीफुल मंथ में रमज़ान के अल्हम्दुलिल्लाह। एंड नेक्स्ट आप लोगों का भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया जो आप ज्वाइन किए हैं, अपना वक्त निकाल के, अपना कीमती वक्त निकाल के रमज़ान के महीने में अटेंड करने आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हम सब की तमाम कोशिशों को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का मेरा टॉपिक है लैलतुल क़द्र, द नाइट ऑफ पावरफुल डिग्री एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो आज के इस लेक्चर में हम देखते हैं कि हम क्या क्या कवर करेंगे। तो फर्स्टली तो मैं आप लोगों को ये समझाऊंगी कि लैलतुल क़द्र कब होती है, फिर अकॉर्डिंग टू अहदीथ इसकी क्या अहमियत है और अकॉर्डिंग टू कुरान इसकी क्या अहमियत है। उसके बाद ये देखेंगे कि लैलतुल क़द्र की क्या फजीलतें हैं, क्या इम्पोर्टेंस है और इसकी कुछ ख़ास बातें हैं और हम इस रात का पूरा पूरा फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, हाउ वी कैन मेक द मोस्ट ऑफ दिस पावरफुल नाइट इंशाल्लाह ताला। स्टार्ट करते हैं चल। तो सबसे पहले लैलतुल क़द्र कब होती है। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि सम इयर्स बैक, एक डेकेड और 2 बोल सकते हैं, जब लोगों में इल्म की कमी थी काफ़ी, तो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन था कि लैलतुल क़द्र जो है रमज़ान की 27वीं रात को होती है। इसके बारे में कई लोगों में ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव भी था कि इट्स ऑन 27th ऑफ नाइट ओनली। इवन इन माय चाइल्डहुड आई रिमेम्बर कि रमज़ान में जो है ना, मेरे मम्मा भी जो है लास्ट के अशरे में, रमज़ान के जो आखिरी अशरे में लास्ट के 10 डेज बहुत ज़्यादा फोकस से इबादत करते थे एंड एनकरेज करते थे, बड़ा एक मूल होता था। मगर 27th की रात को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे एंड पूरी फोकस से ज़्यादा इबादत करते थे। बट लेटर ऑन अल्हम्दुलिल्लाह, जब ये इल्म हासिल हुई एंड करेक्ट नॉलेज मिली, फिर उसके बाद जो है सो 10 डेज मतलब लास्ट के अशरे, रमज़ान के अशरे को अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो आप भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये इल्म आ चुकी है कि 27th की रात को ही लैलतुल क़द्र है, ऐसा कंफर्म्ड कहीं पर भी नहीं है, बल्कि लैलतुल क़द्र आखिरी 10 रातों में से कोई भी रात हो सकती है। बट आज भी कुछ घरों में 27th को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है कंपेयर टू द अदर नाइट्स, व्हिच इज़ कंप्लीटली रॉन्ग। क्योंकि वो एक कहीं न कहीं ट्रेडिशन बन गया था कुछ घरों में, एक माइंड ट्रेन हो जाता, मतलब कि एक ट्रेडिशन चल लेते आ रहा एंड वो रात को ही मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। सबकॉन्शियसली हम नियत कर लेते कि कुछ भी हो ये रात को हम कैसे भी बहुत ज़्यादा इबादत फोकस से करेंगे। बट माय डियर लवली सिस्टर्स, अगर आप लोगों में से ऐसा कोई सोचते थे या फिर सोचते हैं, तो 27th की रात को ही सबसे इम्पोर्टेंट फजीलत वाली रात समझते हैं, शब कदर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपके रिश्तेदार, फिर आपके जान या फिर कोई भी जो आपके आसपास है जो ये सोचते हैं, तो उनको भी आप अवेयर ये कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला।
تو اب ہمیں یہ تو کلیئر ہو گیا ہے کہ شب قدر کی رات 27 کو نہیں ہے، بلکہ آخری 10 راتوں میں ہو سکتی ہے۔ زیادہ چانسز یہ ہے کہ طاق رات میں سے، آڈ نائٹس میں سے ہو سکتی ہے، وچ از 21st، 23rd، 25th، 27th اور 29th۔ تو چلیے اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو احادیث لیلۃ القدر کی کیا اہمیت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان کے آخری 10 راتیں آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، رات بھر عبادت میں گزارتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ صحیح بخاری کی اور ایک حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کو رمضان کے آخری 10 راتوں کے طاق رات میں تلاش کرو۔ طاق راتوں کو سے ریفرنس یہاں پہ آڈ نائٹس کا ہے۔ صحیح مسلم کی اور ایک حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاش کرو شب قدر کو رمضان کے آخری 10 راتوں میں، اگر تم میں سے کوئی کمزور ہو یا مجبور ہو تو بچے ہوئے راتوں سے غافل نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے آخری عشرے کو پچھلے 2 عشروں سے فضیلت دی ہے۔ آخری عشرے میں عبادت کا ثواب باقی 2 سے زیادہ ہے، اینڈ اس 10 راتوں میں سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہے باقی سب رمضان کی راتوں سے افضل ہے اور پوری سال کی راتوں سے افضل بنائی ہے۔ اس کا نام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود متعین کیا ہے، اس کا نام ہے لیلۃ القدر، اور ہم اس آخری 10 راتوں میں ہی تلاش کرنا ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے ایک پوری سورت نازل فرمائی ہے اس پہ، اور وہ ہے سورۃ القدر۔ اب ہم اس سورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو فرسٹلی قدر کیا ہے؟ قدر کا مطلب ہے مرتبے والی، اونچے مقام والی، قدر و منزلت والی رات۔ تو پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، یعنی کہ قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین یعنی جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر معاملہ لے کر اترتے ہیں۔ یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے صبح کے طلوع ہونے تک۔ اس رات کی فضیلت اس بات پر بھی ہے کہ اس پر قرآن مجید نازل کیا گیا تھا۔ قرآن مجید سب سے عظیم ہستی کی طرف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام سب سے بہترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور سب سے بہترین مہینے رمضان میں نازل کیا گیا، سب سے بہترین رات لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا۔ اس ایک رات کا عمل 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اترتے ہیں اور روح یعنی جبرائیل اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ اتنی بہترین رات، کیا ہم اس کا انتظار نہیں کریں گے؟ اس کو پانے کی کوشش نہیں کریں گے؟ اس کے لیے طلب تڑپ بڑھیں گے نہیں؟ خوش قسمت ہے وہ جو اس رات کی بھلائی کو پائے گا، اور بد قسمت ہے جو اس رات کی خیر سے محروم ہو جائے گا۔ اسی لیے مائی لولی سسٹرز، ہم سب کو آج اس بات کا ارادہ کرنا ہے کہ آخری عشرے کی سب راتوں میں عبادت کریں گے، اور پچھلے 2 عشرے سے زیادہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، تاکہ ہم اس رات میں نیک اعمال کریں، اپنے نام اعمال کو بڑھا سکیں۔ اس رات کی تلاش میں پورا عشرہ بھی اگر عبادت کرنا پڑے، ساری راتیں اگر جاگنا پڑے، تو کوئی مشکل کا کام نہیں، کوئی نقصان نہیں، صرف نفع اور نفع ہے۔ اس رات جو خیر برکت کی رات ہے، جس کو مل گئی اس کی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانہ، مگر یہ خوش نصیبی اس کے لیے ہے جو اس کے لیے بھاگ دوڑ کرے، جو اس کا انتظار کرے، جو اس کی نیت کرے اور اس کا شوق رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ فرشتے جب اترتے ہیں تو ایک خاص ماحول پیدا ہوتا ہے، رحمت اور برکت لے کر اترتے ہیں۔ اسی لیے ہم سب کو
اس کا پورا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ ایک اچھا اعمال از اکول ٹو 1000 اعمال سے اور زیادہ بہتر ہے۔ اس رات سکونت سلامتی کی ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ معافی، درگزری اور بخشش کی دعائیں مانگے۔ اس کے علاوہ نماز قرآن کی تلاوت، اگر کوئی خواتین نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ذکر ادا کر سکتے ہیں، تسبیحات کر سکتے ہیں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگ سکتے ہیں۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ للیلۃ القدر کی کچھ خاص باتیں، اس کی فضیلتیں۔ تو یوزلی یہ ہوتا ہے کہ اب للیلۃ القدر کے ٹائم پہ لوگ جو ہے مسجد میں یا پھر گھر میں بھی جو ہے نا اکٹھے ہو کر عبادت کریں گے، اجتماعی طور پہ قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں۔ مگر اس میں یہ ہوتا ہے بعض وقت کی یہ جب کرتے ہیں ہم اکٹھے ہو کے اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا آؤٹ کم یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بریک لیتے ہیں، بریک ہے چھوٹا بریک بول کے جو لیتے، پھر اس میں گفتگو ہو سکتی ہے، فضول کی ادھر ادھر کی باتیں ہو سکتی ہے، اینڈ ہو سکتا ہے کہ جو ہم بریک لیے ٹائم پہ اینڈ ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہے یا پھر گوسپ سٹارٹ ہو گئی ہے اور اونلی فار سم ٹائم، ہو سکتا ہے کہ وہی دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہو سکتی ہے۔ تو اس سے بہتر ہمیں یہ فوکس کرنا ہے کہ ہم یہ سب چیزیں اوائڈ کریں، عبادت فوکس کے ساتھ کریں اور سب ڈسٹریکشن سے بچیں۔ اس بات سے ایک حدیث ہے کہ عبید بن سمیت سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہا تھا، دو مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آیا تھا شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں اور فلاں نے جھگڑا تو ان کا علم اٹھا لیا گیا، اور امید ہے کہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مسلمان کا فتنہ، فساد، لڑائی ان کو بہت سے خیر سے محروم کر دیتا ہے۔ تو اب ہمیں اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسپیسیفکلی آئے تھے للیلۃ القدر ایگزیکٹلی کب ہے یہ بتانے کے لیے، مگر لڑائی کی وجہ سے نہیں بتا پائے اینڈ اللہ سبحانہ وتعالی نے امیڈیٹلی وہ علم ان سے اٹھا لیا۔ لیکن یہ بات میں اور ایک بات بتائی گئی ہے کہ اور امید ہے یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے اور علماء کا یہ بیان ہے کہ اس کے پیچھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی حکمت ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی رات فار ایگزامپل متعین ہو جاتی کہ یہی للیلۃ القدر ہے، تو یہ ہوتا کہ اگر اس میں کوئی گناہ کر لیتا یا پھر بالکل اس سے کچھ بھی عبادت نہیں ہوتی تو اللہ اس پر حجت جاری ہو جاتی اللہ کی اور زیادہ سے زیادہ عذاب آنے کا چانس تھا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا کنفیوژن میں یا پھر شور نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی کون سی رات ہے، سو دیٹ اگر کوئی ایک رات جو بھی وجہ سے اگر مس کر دے تو اسے اتنا یقینی طور پہ افسوس نہیں ہوگا کہ اس سے مس ہو گئی رات، تو چانس ہے کہ نیکسٹ رات میں جو بھی غلطی ہوئی ہے اسے ریٹیفائی کر لے اینڈ پورے انٹینشن سے عبادت کرے۔ تو اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی ایسی حکمت ہے الحمدللہ۔ اور نیکسٹ امپورٹنٹ بات ہمیں یہ یاد رکھنی ہے کہ جو شب سٹارٹ ہوتی ہے وہ نائٹ آف جو شب قدر کی سٹارٹ فرام مغرب، جو اذان ہوتی ہے مغرب کی جب سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو ہمارے دماغ میں یوزلی کیا ہوتا ہے کہ للیلۃ القدر مطلب رات کا ٹائم، مطلب ہمارے دماغ میں یہ رہتا سب کانشیسلی کہ جب ہم ڈنر کر لیتے یا پھر عشاء کے نماز کے ٹائم کے بعد سٹارٹ ہوتا یا پھر جب سے ہم اس میں ایک عبادت کے اس میں سٹارٹ ہو جاتے، بٹ ایسا نہیں ہے۔ مغرب کی اذان ہوتی ہے اینڈ فجر کی اذان تک ہے، تو ہمیں یہ بات کا خاص خیال رکھنا ہے اور یہ غور کرنا ہے کہ کہیں ہم سے کوئی ایک کامنٹ یا پھر باتوں باتوں میں کوئی ایک جوک یا پھر کوئی ایک بیک بائٹنگ ایسا کچھ بھی ہم سے نہ ہو۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ فرام اذان آف مغرب سے لے کر اذان آف فجر تک یہ رات، اور کوشش کرنا ہے کہ عشاء اینڈ فجر کی نماز جماعت سے ہی پڑھیں۔ اگر زیادہ سے زیادہ عبادت کرے مگر فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت ناپسند ہوگی۔ جو بھی صلاۃ باجماعت پڑھے گا اس کو آدھی رات کی عبادت کا اجر ملے گا،
اور جو صلاۃ الفجر باجماعت پڑھے گا اس کو آدھی رات کا اجر ملے گا۔ اب ہم یہ سب جانتے ہیں کہ بیسٹ دعا آف لیلۃ القدر کیا ہے۔ ہمیں بچپن سے دعا یاد دلائی جاتی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر پالوں تو کون سی دعا مانگوں؟ انہوں نے کہا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے۔ جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ توبہ کیا ہے۔ توبہ از اپنے غلطیوں کی معافی مانگنا اور اس کو کبھی بھی ریپیٹ نہیں کرنے کی نیت کرنا اینڈ کبھی ریپیٹ نہیں کرنا، یہ ہوتی ہے سچی معافی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں انسان کو تب تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنے بندوں کو نہ معاف کرے۔ یہ امپورٹنٹ بات پر غور کرنا ہے ہمیں کہ کیا ہمارے دلوں میں کسی کے لیے کوئی بھی کڑواہٹ ہے، کوئی بھی جس نے ہمیں ہرٹ کیا ہے، یا پھر جو بھی ہے فلانا شخص نے مجھے ہرٹ کیا ہے، میں نے کسی کو ہرٹ کیا ہے، یہ سب چیزوں کو ہمیں انالائز کرنا ہے۔ اور یہ شب قدر یہ آخری 10 رات سٹارٹ ہونے سے پہلے یہ سب ہمارے دل سے کلیئر کرنا ہے۔ اینڈ اگر معافی مانگنے کی ضرورت ہے تو معافی بھی مانگ لینی چاہیے، سچے دل سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ شیطان نے اللہ عز و جل سے کہا، مجھے تیرے عزت اور جلال کی قسم، میں بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی جسم روح میں رہے گی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم، میں انہیں جب تک معافی کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے۔ اسی لیے خصوصی طور پہ اپنے گناہوں کی معافی لیلۃ القدر پر مانگنی چاہیے، کیونکہ اس میں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں صدقات کے بارے میں۔ تو صدقہ جو یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ہم عورتیں خواتین جو ہیں ہم خود دینے کے بارے میں زیادہ پریکٹس نہیں کرتے۔ ہم یہ سوچتے کہ صدقہ جو ہے ہمارے ہسبینڈ دے دیے، ہمارے والد دے دیے، جو بھی ہے دے دیے، بلکہ ہم خود پریکٹس دینا اتنا امپورٹنس نہیں دیتے۔ بٹ ہمیں یہ دینا زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے۔ اس کو بھی دے سکتے ہیں، ضرورت مند ہے، آپ کے کوئی اسلامک مدرسے کو سپورٹ کریے، یا پھر کوئی آپ جانتے ہیں غریب ہے، یا پھر کوئی خاندان میں آپ جانتے ہیں کہ غریب ہے، کسی کو بھی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر ممکن ہے تو اپنے صدقات کو 10 رات میں تقسیم کریے، تو اکارڈنگلی آپ ڈیوائڈ کر لیجئے کہ آپ کے صدقات جو ہے یہ راتوں میں دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں ہیں جو تقدیر پر اثر ڈال سکتی ہے، دعا کے علاوہ جو کوئی شخص انسان کی زندگی نہیں بدل سکتی سوائے صدقہ کے۔ اس سے بہترین رات ہو سکتی ہے کیا کہ ہم عبادت کریں، دعائیں مانگے، جس سے ہماری تقدیر بہتر ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، ذکر دلوں کو زندہ رکھتا ہے، صلاح اور ذکر کہیں بھی روحانی روشنی اور جان ڈال دیتا ہے۔ امام شافعی نے فرمایا، جب تمہیں صحابہ اکرام کو دیکھا تو کچھ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کچھ دعاؤں میں مشغول تھے، اور کچھ صدقات دے رہے تھے، کے راستے میں خرچ کر رہے تھے۔ یہ سب اعمال ہے جو اس رات کو زندہ کر دیتا ہے۔ It gives life to the night۔ اب ہم آگے یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ریفلیکشن کی ہم پریکٹیکلی یہ کیسے پاسبل بنا سکتے ہیں کہ ہم یہ زیادہ سے زیادہ یہ اتنی پاورفل نائٹ کا ہم کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہے فیملی کے وہ لوگ مساجد چلے جاتے ہیں قیام اللیل کے لیے، یا پھر جو بھی ہے نمازیں، اینڈ ان کے لیے ایک ماحول ہوتا ہے مسجد میں عبادت کا۔ بٹ ہم جو عورتیں نہیں جا پاتی ہیں مسجد، یا پھر نہیں جا سکتی ہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں اب؟ تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ہمارے گھروں میں ہمارے لیے کوئی ایک سپریٹ ایکسکلوزیو جگہ بنا لیجئے، تو جہاں پہ آپ کا عبادت کا ایک کارنر بنا لیجئے، جہاں پہ آپ کی نماز ہے، یہ تمام چیزیں ارینج کر لیجئے سے پہلے کا پہلے۔
اور اگر آپ کے پاس نماز روم ہے سپریٹ تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو آپ گھر کے کوئی ایسے حصے میں بنا لیجئے وہ عبادت کا کارنر، تاکہ آپ کو زیادہ ڈسٹریکشن نہ ہو، ایک بہت سائلنٹ کوائٹ جگہ ہو سکے تو اس کو اچھے سے روشن کر لیجئے، ایکسٹرا لیمپس لائٹ لگا کے، تو آپ کے لیے بھی ایک بہت اچھا پازیٹیو ماحول ہو انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر کوئی بھی سسٹرز پیریڈز میں بھی ہوتی ہیں تو ایسی حالت میں بھی اکثر عورتیں یہ سوچتی ہے کہ اب میں تو نہیں کر سکتی ہوں زیادہ عبادت اب، کیونکہ میری کنڈیشن ایسی ہے۔ بٹ یہ جو دل اور دماغ میں جو ایسا یہ غلط خیال لانا یہ بہت غلط ہے۔ آپ یہ نیت کر لیجئے کہ آپ یہ کنڈیشن میں بھی جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اب وہ قدرتی ہے، نظام ہے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ؟ آپ ذکر کر سکتے ہیں، آپ کے جو بھی اسلامک آپ اگر کوئی کورسز کر رہے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ صدقات دے سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایکسکیوز کا کوئی بہانہ ہی نہیں ہے، اور اس میں آپ پیریڈز میں رہ کر بھی کافی کئی اجر کما سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک نیکسٹ سب سے امپورٹنٹ ایکشن جو ہمیں لینا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا کو بگ نو کرنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے ایرا کا بہت بڑا ڈسٹریکشن ہے جو ہمیں ڈسٹریکٹ کرتا ہے کوئی بھی چیزوں سے۔ جیسا کہ اب بس کی فون اٹھا کے ایک رپلائی کر لیں گے، ایک فون کال لیں گے، تھوڑے نوٹیفیکیشنز چیک کر لیں گے، اور یہ ہوتا ہے کہ ایک منٹ کین چینج انٹو 30 منٹس۔ اور اگر ہم یہ سوچتے کہ بس 10 منٹ کا بات ہے نا، تو وہ 10 منٹ میں شاید ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، غیبت ہو جائے، کسی کی کچھ بھی ہرٹ ہو جائے۔ تو بہتر ہے یہ سوشل میڈیا یا پھر فون کا کم سے کم بالکل زیرو کر دیجئے آپ لوگ، ایکسپٹ کوئی ایمرجنسی ہے یا پھر کوئی امپورٹنٹ فیملی کال ہے، میسج ہے، یا پھر جو ہے اس کے علاوہ بالکل ہی پہلے سے انٹینشن کر لیجئے کہ یہ نہیں کرنا ہے، آپ لوگوں کو بالکل یوز نہیں کرنا ہے۔ جو امپورٹنٹ ایکشنز ہیں جو ہمیں لینے ہیں، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم کیسے اس رات کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنا سکے، کیا ہم ایکشنز لے سکتے ہیں کہ ہم اسے زیادہ سے زیادہ عبادت میں بنا ڈسٹریکشنز کے کر سکے۔ تو یہ امپورٹنٹ جو ایک ایکشن ہے ہمیں لینا ہے کہ ہمیں بگ نو ٹو سوشل میڈیا کرنا ہے۔ جو فونز ہے ہمیں بار بار نوٹیفیکیشن چیک کرنے کی جو عادت ہے وہ ہمیں بالکل بھی روکنی ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا ڈسٹریکشن بن سکتا ہے۔ کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم بس 1 منٹ کے لیے یا پھر ایک فون کال کر لیں گے 10 منٹس کا بول کے، مگر وہ کب 30 منٹس 1 آور میں بدل جاتا ہے ہمیں یہ بات کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اینڈ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک کال میں ہمارے سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غیبت ہو جائے، کسی کی چغلی ہو جائے، یا پھر کچھ بھی۔ تو بہتر ہے کہ ہم بالکل ہی اس سے پرہیز کریں، اینڈ کمپلیٹلی یہ نیت کر لیں آج ہی کہ ہم آخری 10 راتوں میں بالکل بھی نہیں یوز کریں گے۔ کوئی ایک ویڈیو ہم یوزلی ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم پلے کر لیں گے، اینڈ پھر وہ کافی اس میں چلے جاتا ہے، یا پھر نیوز میں اس میں تو ہم بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں، ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، اور گناہ کے چانسز بھی اس میں زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو پلیز ایز سون ایز مغرب سٹارٹس آپ لوگ کے فون سائڈ میں رکھ دیجئے، اور یاد رکھیے پھر سے کہ مغرب سے سٹارٹ ہوتا ہے ٹائم، تو اکارڈنگلی کریے۔ اور پھر ڈیوائڈ کریے اپنی رات کو۔ تو کیسے عبادت کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ کلیرٹی ہو سکتی ہے آپ لوگوں کو کہ نماز پڑھیں، کیسا پڑھنا ہے، پہلے کیا کریں گے آپ، تو وہ ایک آپ کا بنا لیجیے آپ کلیرٹی کے ساتھ، تو آپ لوگوں کو کلیئر رہتا دماغ میں کہ یہ میں پہلے کروں گی، پہلے میں قرآن پڑھوں گی، پھر میں نماز پڑھوں گی، پھر دعائیں ہیں، پھر ذکر ہے، جو بھی ہے وہ بھی ڈیوائڈ کر لیجئے۔ پوری رات کو آپ کیسا عبادت میں گزاریں گے، ایگزیکٹلی کیا کریں گے، تو وہ دماغ میں کلیئر رہتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو میں بھی پلاننگ کرتی ہوں الحمدللہ۔ اور ایک میرا پرسنل ٹپ یہ ہے کہ جبھی بھی میرا ایک چھوٹا بچہ ہے، تو میں کیسا بھی میرے کو کمپلسری بریک لینا پڑتا ہے، عبادت سے ہٹنا پڑتا ہے، میرے کو ان کو فیڈ کرنا ہے، سلانا ہے، جو بھی ہے۔ تو واٹ آئی ڈو از، میں جب ان کو فیڈ کرتے رہتی ہوں یا پھر ان کو سلاتے رہتی ہوں، تو آئی میک شیور کہ میں ذکر کر رہی ہوں نان اسٹاپ۔ تو وہ میرے کو ایک اچھی فیلنگ آتی، اینڈ یہ نہیں فیل ہوتا کہ میرے کو آئی ایم مسنگ آؤٹ آن عبادت یا ایسا کچھ۔ تو وہ ایک فلو رہتے عبادت میں۔ تو جیسا کہ آپ سب تو جانتے ہی ہوں گے کہ دعا اینڈ ذکر کو وضو کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ لوگ یہ نان اسٹاپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ امپلیمنٹ کریے یہ سب چیزیں، اینڈ آپ کے جو ہے نا گھر والے ہیں، رشتے دار ہیں، آپ کے فیملی
फ्रेंड्स, आसपास के जानने वाले जो भी है, सब से ये छोटे छोटे टिप्स है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोग शेयर करिए, तो इसका पूरा 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 अजर इंशाल्लाह ताला सबको मिलेगा, और सब साथ में जो है ना इस रात का पूरा पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट है एक बहुत इंपॉर्टेंट हदीस है जो अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है, ने कहा, इब्न सभी शयाब से रिवायत है, द रिवॉर्ड ऑफ प्रेइंग 4 रकात आफ्टर द इशा प्रेयर, स्टेटिंग दैट डूइंग सो इज इक्विवेलेंट टू रिवॉर्ड इक्विवेलेंट टू ऑफ लैलतुल कद्र। तो हमें इससे ये पता चलता है कि जो रात इशा की नमाज के बाद 4 रकात अगर हम नमाज पढ़ेंगे एवरी डे, तो उसका अजर जो है लैलतुल कद्र के अजर के बराबर है। तो ये एक बहुत 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 बड़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हमारे लिए ट्रेजर है। ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आउट ऑफ रमजान भी अगर हमें लैलतुल कद्र का अजर हम पा सकते हैं, हम इसकी कोशिश कर सकते हैं बाय प्रैक्टिसिंग एवरी डे इशा की नमाज के बाद 4 रकात। तो ये भी एक अपने प्रैक्टिस में ला लीजिए इंशाल्लाह ताला, टू गेट द अजर ऑफ लैलतुल कद्र इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट हदीस है जिससे मैं करना चाहूंगी ये मेरा सेशन, जो अब्दुल्ला बिन जुबैर से रिवायत है। 3 तरह के लोग हैं, एक जो इबादत करते हैं, ये रात को कंप्लीटली अच्छी तरीके से इसकी वैल्यू जानते हैं, इबादत करते हैं और इसकी शौक रखते हैं, इसकी तलब रखते हैं और इसका पूरा फायदा उठाते हैं एंड इबादत करते हैं एंड उसका पूरा अमाल लेते हैं, अजर लेते हैं इंशाल्लाह ताला। और दूसरे ये तरह के लोग होते हैं जो थोड़ा महरूम हो जाते हैं, वो पूरी रात आधी रात सो के गुजार लेते, कुछ नमाज बाजमात पढ़ लेते, कुछ तरावी के कुछ पढ़ लेते, फिर सो जाते, मगर कोई गुनाह का काम नहीं करते। मगर तीसरे टाइप के वो लोग हैं जो इस रात में भी खसारे वाले काम करते हैं, जैसा कि ड्रामे वॉच कर रहे हैं, फोन यूज, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं नॉन स्टॉप, इशा की नमाज बाजमात नहीं पढ़ रहे हैं, गॉसिप में लगे हुए हैं। तो ये लोग जो है वो बहुत ज्यादा बदनसीब लोग हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मक्का में की गई नेकी का सवाब, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1 लाख सवाब किसे इक्वल है। तो मगर वहां पे जो गुनाह की करे तो उसका भी जो गुनाह का भी जो है उसका भी उतना ही ज्यादा सख्त है। तो इसी तरह लैलतुल कद्र में भी जैसा कि इबादत का अजर मल्टीप्लाइड है, तो गुनाह का भी उसी तरह अजाब जो है ना बहुत सख्त है। तो इसीलिए हमें ये नियत करनी है कि हम ऐसा कोई खसारे वाला या फिर कोई ऐसा गुनाह का काम ना करें, और अल्लाह हमें ऐसे बदनसीब होने से महफूज रखे इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहूंगी कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है दारुल अरकाम से सेल्फ डेवलपमेंट के कोर्सेज का। तो मैं भी जो है ना पहले ये सब मेरे को क्लियरली नहीं समझ में आता था। मैं एंशियस जाती थी कि मैं सोचती हूँ थी पूरी इबादत का टाइम मेरे को देना है अल्लाह ताला को, मेरे को इबादत ज्यादा से ज्यादा करना है, मगर मेरे को बहुत डर होता था, फिर कंफ्यूजन होता था, मैं फैमिली कैसा मैनेज करूँ, फिर मैं बच्चे को कैसा संभालूं, जिम्मेदारी है, फिर अल्लाह सुब्हाना ताला को टाइम देना है। तो ये सब चीज़ें मेरे को बहुत एंशियस फील कराते थे, और एक अंदर से एक सेटिस्फैक्शन नहीं होती थी कुछ भी करके। एंड मेरे को ऐसा फील होता था कि मैं तालीमुल कुरान कर ले रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना अल्लाह ताला के इल्म से जुड़ गई, मगर फिर भी वो कहीं ना कहीं ये जो डे टू डे चैलेंजेस है जिंदगी के, इसमें जल्दी इरिटेट हो जाना या फिर कभी नेगेटिवली रिएक्ट कर देना। तो ये मेरे अंदर कैसा मैं चेंज लाऊं, बल्कि मैं हमेशा बहुत ज्यादा गिल्ट में रहती हूँ थी कि मैं इल्म हासिल कर ले रही हूँ, कुरान की तालीमुल कुरान पढ़ ले रही हूँ, तर्जुमान तफसीर सब समझ ले रही हूँ, मगर फिर भी मेरे अंदर वो चेंज नहीं आ रहा। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर से उस्तादा फायजा एजाज जो है प्रेसिडेंट है, उन्होंने जो सेल्फ डेवलपमेंट के कोर्सेज लॉन्च करे, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से जो मेरी पर्सनालिटी, मेरे बिहेवियर में, मेरे लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पर्सनल कई सारे कोर्सेज है इसमें सेल्फ डेवलपमेंट के, आप लोग चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे, मगर मेरा पर्सनल फेवरेट है जो मैं शेयर करना चाह रही हूँ इज एनलाइटन मुस्लिमा। तो एनलाइटन मुस्लिमा ये कोर्स में जो है उस्तादा ने कई 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 चीज़ें, कई टूल्स है
کئی اسکلس ہے, کئی مائنڈ سیٹ شفٹ کے جو ہے نا زبردست ٹیکنیکس سمجھائے ہیں, جس کے وجہ سے ہم ہماری زندگی میں ڈے ٹو ڈے ہم کیسا زندگی کو بہتر سمجھ کے اپنے آپ کو کیسا انالائز کر کے کیسا ڈیل کر سکتے ہیں. یہ بہت زبردست جو ہے نا کورس ہے, تو آپ لوگ بھی اس کے بارے میں چیک کریے اور زیادہ اور ڈیٹیلز جانیے. میرے آس پاس سب لوگ بھی یہ بول رہے ہیں کہ اتنا پرسنالٹی میں ڈفرینس آیا الحمدللہ آپ کی, اور الحمدللہ لائف کو جو ہے نا بہت پازیٹیولی میں لے کے چل رہی ہوں. جیسا کہ اب ایز اے پیرنٹ بچہ بیمار ہوتا ہے ایک دم جلدی پریشان ہو جانا, یہ ہو جانا, تو یہ سب چیزیں الحمدللہ سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں اس میں, جیسے کہ پیرنٹنگ کا ہے, اس میں پھر فائنینسز کو کیسا ہینڈل کرنا, اور سب سے امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کو ہاؤ ٹو مینیج پیپل اراؤنڈ یو. تو یہ میرا بہت زیادہ ویک پوائنٹ تھا. میں جلدی لوگوں سے نیگیٹو اگر کوئی میرے پہ کرے تو جلدی ریئیکٹ کر دینا یا پھر ایسا کچھ نیگیٹو ہو جانا, ایسا تھا میرا پرابلم. بٹ الحمدللہ وہ ایک بہت 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 زیادہ آپ کو چیزاں کلیئرلی سمجھ میں آتے. یہ کورس میں بہت اچھے سے سمجھایا استادہ نے. اینڈ اور ایک دوسری چیز ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکشن, دا سویٹنس آف ٹو بی کنیکٹڈ ٹو اللہ تعالیٰ. اس سے پہلے میں کبھی بھی ایسا کنیکشن, ایسا اس کی جو ایک سویٹنس رہتی, مزہ رہتا اللہ سے کنیکٹڈ فیل کرنے کا, میں کبھی بھی نہیں فیل کری تھی اس سے پہلے. تو میں پراؤڈلی بول سکتی ہوں کہ میں جتنی بھی زندگی میں علم حاصل کری, دنیا کی ہے, دین کی ہے, تو مگر وہ سب ملا کر بھی نا یہ میرے یہ کورس جو جتنا میرے پہ امپیکٹ کرا, میری گروتھ ہوئی ایز اے پرسن, ایز اے مسلمہ, میں جتنا ایوالو ہوئی ہوں نا, وہ پوری چیزاں ملا کر بھی نہیں ہوئے الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو استادہ کا بہت بہت شکریہ کہ اتنے اچھے کورسز لے کے آ رہے ہیں اور اتنے سارے لوگوں کو, عورتوں کو ہیلپ کر رہے ہیں الحمدللہ. اللہ ان کو ہمیشہ 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 سلامت رکھے اینڈ جزائے خیر کرے, آمین. تو آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر جو نہیں جانتے ہیں اس کے بارے میں, آپ لوگ چیک کریے. اینڈ انلائٹن مسلمہ جو کورس ہے وہ آنے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ 27 اپریل سے اسٹارٹ ہونے والا ہے نیکسٹ منتھ. تو اگر آپ لوگوں کو اس کے بارے میں ڈیٹیلز جاننی ہے یا پھر اس کے بارے میں رجسٹریشن کروانا ہے, تو آپ لوگ میسج کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ. میں نمبر شیئر کروں گی انشاءاللہ چیٹ میں. تو اس کے بارے میں میرے کو شیئر کرنا تھا. اگر کچھ بھی ہے تو آپ لوگ میرے کو میسج کر کے کریے انشاءاللہ تعالیٰ. تو الحمدللہ میرا سیشن اینڈ ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو اس رات کا پورا فائدہ اٹھانے کی ہدایت دے, ہمارے سارے معاملات آسان کرے, ہماری ساری دعائیں عبادتیں قبول کرے انشاءاللہ, آمین اللہم آمین. اور ایک لاسٹ ایک چیز میں آپ لوگوں سے یہ بولنا چاہ رہی ہوں کہ بیفور یو لیو دس سیشن, آپ لوگ اسکیڈیول پلیز 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 بنا لیجئے کہ آپ لوگ یہ طاق راتوں میں مطلب یہ جو 10 راتیں ہیں اس میں آپ کیا کرنے والے ہیں, ابھی آپ لوگ بنا لیجئے. کیونکہ ڈیلے کرے تو یہ ہوتا اسکیڈول بنانے میں, پھر ہم دماغ سے نکل جاتا ہے, پھر یہ سوچتے کہ ہاں بنائیں گے. تو اسکیڈول جب آپ بنا لیتے نا تو کلیئر ہو جاتا کہ کیا کرنا ہے. تو آپ ابھی بیٹھ کے سارے 10 ڈیز میں آپ سحری میں کیا بنانے والے ہیں, سب چیزیں, چھوٹے چیزیں سب مینشن کر لیجئے, تو آپ لوگوں کو کلیئرٹی مل جاتی. تو ابھی یہ سیشن اینڈ ہونے سے پہلے یا اینڈ ہوتے کی جو ہے نا وہ ایک کام کر لیجئے انشاءاللہ تعالیٰ. اٹ ول بی ویری ہیلپ فل فار آل آف یو انشاءاللہ تعالیٰ. الحمدللہ میرا سیشن اینڈ ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کسی کو کچھ ڈاؤٹس ہے تو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو سو مچ. یہ اس سیشن کے لیے کافی نالجیبل اور انفارمیٹو تھا. میرا صرف ایک کوشچن تھا کہ آپ نے جو حدیث بتائی تھی کہ the reward of praying 4 رکعہ after the Isha prayer, جی stating that doing so is equivalent in reward to praying them on Lailatul Qadr. تو ہم کو یہ ایز اے پارٹ آف عشاء کی نماز پڑھنی ہے, اس کی الگ نیت ہوتی ہے یا نارمل نفل پڑھ رہے ہیں ایسے پڑھنا ہے؟ وہ نہیں سمجھا مجھے. نہیں, عشاء کی بات پڑھنا ہے. تو وطر عشاء کے ہاں, عشاء کی کمپلیٹ ہونے کے بعد. جی
اوکے، تو اس کی کوئی میں صرف ایسے ہی نیت کر سکتی ہوں کہ 4 رکعت نفل بس، جی اور جی پڑھ بالکل. سکتے ہیں. ہاں اوکے، اوکے، نیت یہ ٹھیک کی ہے. اس کا، ہاں وہی تو وہ تو اللہ جی، انشاء اللہ تعالیٰ اللہ قبول کرے. اوکے، تو یہ ہاں رمضان میں بھی اور مینس لائف لانگ کر سکتے ہیں یہ؟ جی لائف لانگ کر سکتے ہیں جی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ. جی ویا کی سر. جی. السلام علیکم. میرا بھی سیم ہی کوشچن ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ 4 رکعت پڑھیں گے یا 2 رکعت پڑھیں گے؟ 2 رکعت نفل اور پھر 2 رکعت نفل؟ نہیں کہ چار. چار، دو نہیں چار کی نیت کریں. مطلب 2 کر کے پڑھیں گے 4، یا پھر 4 ایک ساتھ پڑھیں گے؟ چار ایک ساتھ. السلام علیکم. آپ السلام. کا سیشن بہت اچھا تھا الحمدللہ، جزاک اللہ خیرن کثیرا. مجھے پوچھنا تھا کہ یہ جو آپ نے 10 ڈیز آپ نے کہا نا، لاسٹ کے 10 ڈیز، میری جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی 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 پوچھیے جی. جی ہاں. تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ آلٹرنیٹ ڈیز ہوتے ہیں، طاق رات، مطلب وہی 19 21 ایسے ایسے کر کے. تو ویسے ہی اس کو عبادت کریں یا پھر پورے 10 ڈیز کرنے؟ کیونکہ ابھی جیسے میں یو ایس اے میں رہتی ہوں، میرا ایک دن پہلے روزہ ہو چکا ہے، میری 19 ہو گئی، پر اب انڈیا میں 19 اب اسٹارٹ ہوا ہے. تو مجھے یہ کنفیوژن تھا کہ پھر پورے 10 ڈیز میں کبھی بھی ہو سکتی ہے نا، کیونکہ اب اگر ہم لوگ کیا نہیں تو ایٹ لیسٹ وہاں پر للت القدر ہو رہی ہے، تو پھر پوری راتوں میں عبادت کرنی چاہیے. جی بالکل. مگر آپ کے پاس جو ہے، جیسے کہ اب حدیث میں ہم دیکھ چکے ہیں نا کہ امپورٹنٹ آپ کو 10 ڈیز کو ایکولی دینا ہے، مگر حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمائے کہ زیادہ امپورٹنس اس میں سے بھی جو ہے آڈ نائٹس کو کہا گیا ہے تلاش کرو. تو بہتر ہے کہ زیادہ بہتر ہے آپ سارے 10 راتیں کریں. مگر اگر آپ نہیں کر سکتے، یا پھر اگر کچھ ہے مشکلات، آپ پورے 10 نائٹس نہیں کر سکتے، تو مگر کمپلسری آڈ نائٹس کو تو کیسے بھی کریں. آپ کے پاس جو بھی آڈ نائٹ ہے، جیسے کہ 21 کی جو شب ہوتی ہے وہ، پھر 23، پھر 25، 27 اور 29. ہاں، اور یہ ایسے اسٹارٹ ہوتا ہے، مطلب ابھی جیسے 20 کا روزہ اوپن جی کیا جی اس کے جی بعد سے جی پھر جی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. جی جی اچھا. 21 شب اسٹارٹ ہو جاتی ہے. جی بالکل جی. اور ایک اور کویشچن یہ ہے کہ یہ جو ليلۃ القدر کی جو دعا ہوتی ہے، وہ لاسٹ میں افواہ فافو انی والی، جان جی تو جی جی. اس کو اللہ 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 مطلب اللہ. ایسا تسبیح پڑھتے جانا ہے یا کیسے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ اس کا یہ ہے کہ دیکھیے، وہ ایک کمپرہنسو دعا جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہے. تو جی بلڈنگ آن دیٹ دعا آپ لوگ دعائیں اسٹارٹ کرنا ہے، ایسا ہے. وہ تو آپ تسبیح ایز اے تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر جی، وہ ایک کیسے بولوں میں آپ کو، ایک اوپننگ جیسے آف دعا. مطلب دعا مانگنے کے لیے ہاں بیٹھ رہے ہیں تو وہ اوپننگ. اوکے. اوپننگ ہے. جی جی. تو آپ کے سارے دعائیں شوڈ بی بلڈ آن دیٹ، تو ویسا آپ نیت رکھیے. مگر یہ ایک امپورٹنٹ دعا ہے، کیونکہ اس میں معافی کا ہے امپورٹنس. تو یہ اتنی امپورٹنٹ رات ہے، تو زیادہ معافی کے اوپر فوکس کیا گیا ہے، تو ہمیں یہ سمجھنا ہے. تو اس کے اوپر بلڈ کر کے آپ دعائیں کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ صرف ایک ہی دعا کریں گے. سمجھے آپ؟ جی 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 جی. اور ایک اور لاسٹ کویشچن ہے، یہ جی بالکل. دعا مانگنے کے اوپر ہے، مے بی اٹ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو یور ٹاپک بٹ اسٹل میں نے ایسا سنا ہے کہ جب آپ ایسے عبادت وغیرہ کرنے کے لیے، اسپیشلی جب آپ نماز کے بعد نہیں لگے، لیکن جیسے ابھی نماز وغیرہ رات میں پڑھی ہے ليلۃ القدر وغیرہ کی، یا عبادتیں کی ہیں، قرآن وغیرہ پڑھا ہے، اس کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں دعا مانگنے کے لیے، تو جی میں نے ایسا سنا ہے کہ پہلے ہم کو درود شریف پڑھنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد دعائیں مانگنی اسٹارٹ کرنی ہوتی ہے، تب دعا قبول ہوتی ہے. اگر آپ ایسے ریگولر کوئی ارریگولر ٹائم پر اگر مانگ رہے ہیں تو آپ اس کے بارے میں اگر کچھ جانتی ہیں تو آپ بتا سکتی ہیں پلیز. جی 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 بالکل. جہاں تک میں جانتی ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دعا ہم چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، آپ پکاتے پکاتے، آپ بچے کو سلاتے سلاتے کچھ بھی کر سکتے ہیں. دعا تو کیسے بھی قبول ہوتی ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ کو ایسا یہ پڑھ کے، یا پھر ایسا سیکوینس ہے. جہاں تک میرے کو علم ہے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ دعائیں کیسے بھی کر سکتے ہیں. اچھا جی جی، جزاک اللہ خیر. جی وائیا کی خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو شفت میں کچھ بول سکتی ہوں؟ جی جی بالکل. سسٹر، جو ابھی آپ دعاؤں کے بارے میں بول رہے تھے،
آپ کبھی بھی کر سکتے دعائیں نہیں بول کے نہیں، لیکن مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے اللہ کی تعریف کرنا ہے، پھر درود شریف کر کے پھر دعا کرنا ہے. اٹ از دا بیسٹ وے ٹو میک دعا. ٹھیک ہے، ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہر ہمیشہ آپ ایسے ہی کریں، بٹ یو کین ڈو دعا وین ایور یو وانٹ، بٹ یہ بیسٹ طریقہ ہے. اوکے، جی جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیرن. جی ریشما کا ہینڈ ریز ہے، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا کوشچن جو تھا وہ اس سے پہلے انہوں نے کر لیا. میرا کوشچن اس سے ریلیٹڈ تھا کہ وہ 10 days کنٹینیوس جو شب قدر کا جاگنا ہوتا ہے یا پھر آلٹرنیٹیو ڈے، کیونکہ میں ہمیشہ آلٹرنیٹیو ڈے ہی کرتی آئی ہوں، تو آئی واز لٹل بٹ کنفیوز اباؤٹ دس. جی 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 تو اس کا آنسر تو خیر مجھے مل گیا، تھینک یو. جی 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 تو بہتر ہے اگر آپ کر سکتے تو 10 days پورے کریے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ اجر ملا تو ہم سب چاہیں گے نا کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں اجر ملے انشاءاللہ. اللہ سے کوشش ہے کوئی نیت. اسپیشل مطلب یہ تو اس دعا کے علاوہ کوئی اور ایسا دعا ہے جو یا کوئی طریقہ جو ہم لوگوں کو کرنا چاہیے شب قدر کو؟ نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ بس عبادت تو وہی جیسا کہ میں بتائی ہوں کہ جیسا کہ صحابہ کرتے تھے، جیسا کہ بیان ہوا ہے، ہم دیکھے ہیں حدیثوں میں کہ آپ نمازیں، قرآن کی تلاوت، زیادہ سے زیادہ ذکر، دعائیں جو بھی کر سکتے ہیں وہ کریے، اور صدقات کا بھی بہت زیادہ امپورٹنس ہے تو وہ بھی کوشش کریے کہ زیادہ سے زیادہ کریں انشاءاللہ تعالی. صدقہ مینس وہ لیلۃ القدر کے دن؟ جی اچھا، کیونکہ ہم لوگوں کو تو جتنا نکال اسپیسیفک نماز ایسا کوئی اسپیسیفک تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ یہی پڑھنا ہے یہی پڑھنا ہے، تو آپ جو بھی عبادت میں ہے جیسے بھی قرآن ہے، وہ نمازیں پڑھنا ہے تو جو بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، ایسا کچھ بھی نہیں، کوئی اسپیسیفک تو نہیں ہے. اوکے جی اوکے، تھینک یو ویری مچ. جی واہیا کی خیر. تھینک یو، اللہ حافظ. سدرا نے ہینڈ ریز کیا ہے، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں سدرا؟ جی السلام علیکم، سوری میں پھر سے آ گئی ہوں. السلام. میں 2 اور کوشچنس پوچھنا چاہ رہی تھی. جی ایک کہ جو ہم لوگ صدقہ دیتے ہیں نا، تو جی جی جیسے ہم لوگ ہمارے والدین کے لیے بھی دیتے ہیں جو جن کا انتقال ہو گیا ہے، سو دیٹ دے ہیو دا ریوارڈ. تو جی اگر اس نیت سے دیتی ہوں، میرے ابو کا انتقال ہو چکا ہے، تو میں اپنے ابو کی ثواب کی نیت سے دیتی ہوں، تو وہ ابو کو بھی یعنی جو ثواب پہنچے گا وہ ملٹیپلائی ہو کر ہی ملے گا نا 10 days جو ہیں. اس کا ایگزیکٹ آنسر میرے کو بھی نہیں معلوم، اگر اوکے. ہمارے سے کوئی بھی ہے والنٹیئر، اگر کسی کو پتا ہے تو پلیز بولیے. اور میرا سیکنڈ کوشچن یہ تھا کہ جیسے اب میں جاب کرتی ہوں، تو مجھے صبح اٹھ کر 8:30 میں اسٹارٹ کرتی ہوں، تو مجھے 7:30 گھر لیو کرنا ہوتا ہے، تو میں رات بھر جاگ نہیں سکتی، اور جتنا ہو سکتا ہے مجھے جیسے 10:30 تک مجھے سونا ہوتا ہے، اور میں جاب سے آتی ہوں 8 بجے، میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا. تو اگر میں دن میں عبادت کرتی ہوں چلتے پھرتے ٹریول کرتے وقت، سو از اٹ انف اور شوڈ آئی ڈو مور اور از اٹ ناٹ انف؟ دیکھو یہاں پر میں بتانا چاہوں گی کہ دن میں عبادت کر رہی ہو ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن رات لیلۃ القدر لیل ہے نا، تو یہ اسپیسیفکلی رات کی بات چل رہی ہے، تو ان ہاں تو آخری 10 راتوں کے لیے اسپیسیفک یہ ثواب بتایا گیا ہے نا. جی تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان راتوں کا مطلب جب مغرب ہو جاتی ہے، مغرب سے شروع ہو جاتا ہے ٹائم، مغرب ٹو ہاں فجر تک ٹائم ہے، تو اس میں ہم کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے تاکہ ہم اس رات کو پا سکیں. اوکے، کیونکہ میری مغرب جو ہے وہ جاب پر ہی ہوتی ہے. نہیں تو تم سٹارٹ کرو نا وہیں پہ عبادت. ہاں میرا ذکر وغیرہ میں کرتی رہوں گی، ذکر سو سٹارٹ، جو ہاں ٹھیک ہے. ذکر یا قرآن کی جو بھی سورہ یاد ہے وہ ربی ربنا کی دعا یا اور کچھ بھی اوکے ہے نا. ٹھیک ہے جی. اور ایک لاسٹ کوشچن یہ بھی کہ اگر ہم فون میں سے اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو کیا ہمارا باوضو ہونا ضروری ہے؟ قرآن سے وقت نہیں، موبائل سے پڑھتے وقت باوضو ضروری نہیں ہے. اوکے پرفیکٹ، کیونکہ میں ٹریولنگ میں پڑھتی ہوں. That rule is applicable only for Muslim.
اوکے ہاں ٹھیک ہے جزاک اللہ تھینک یو السلام علیکم وعلیکم السلام جزاک اللہ خیر رشدہ والی. جزاک اللہ. نیکسٹ نکھت جبین نے ہینڈ ریز کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بہت اچھا سیشن تھا کشفت. جزاک اللہ خیرن. ایکچولی آئی ہیو اے ڈاؤٹ. یہ جو حدیث بولے تھے 4 رکعت کی نماز اس کے بارے میں اس سے متعلق ہے. ایکچولی کیا کہتا اب ہم عشاء کی نماز پڑھتے تھے مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں کیونکہ آپ دبئی میں سعودی میں رہنے والے سب موسٹ آف دا پیپل دے ول پرے ان مسجد اینڈ مساجد میں پڑھنے کے بعد عشاء کی امیڈیٹ ہے نا تراویح شروع ہو جاتے. تو یہ 4 رکعت نفل نماز ہے نا ہمیں کو وہ کٹ کر کے الگ یہ 4 رکعت پڑھ کے بعد پھر آ کے جماعت میں جمع تک وہ نماز ختم ہو جائیں گی. تو ہاؤ ٹو ڈیل وتھ دیٹ؟ اپنے گلف میں نا فرض نماز کے بعد ایک تھوڑا ٹائم رہتا ہے تو مطلب نہیں ہمارا نہیں دیتے ہیں ارشدہ ویسا. ہارڈلی دے گیو 5 منٹس. ہاں تو سعودی میں یہاں پریکٹس کرتی ہوں تو عشاء کی نماز ہونے کے بعد میں پوری اپنی تسبیح پڑھتی ہوں جو اپنی ہے نا سبحان اللہ الحمدللہ علی اور اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتی ہوں نارمل. تو اگر یہ 4 رکعت ہم کو کرنا ہے تو تسبیح بعد میں پڑھ کے ہم پہلے یہ 4 رکعت پڑھے اور پھر ویسا بھی کر سکتے اگر کیچ کرنا ہے تو. یا اگر ان کی تراویح شروع بھی ہو گئی کبھی وہ رکوع میں جانے سے پہلے تک ہم اپنے 4 رکعت اگر فنش کرتے ہیں تو سمجھ میں آئی میری بات کہ ان کا تراویح کی فرسٹ رکعت کے رکوع سے پہلے تک ہم ان کو جوائن بھی کرتے تبھی بھی وہ تراویح کے دونوں اس کا ثواب ہمیں مل جائے گا. اچھا وہ کر سکتے مطلب ایک تھوڑا سا ٹائم کیونکہ ابھی یہ ہم تراویح کا یہ چل رہا ہے اس لیے ادروائز نارمل ٹائم پہ تو ہم پڑھ ہی سکتے ہیں انشاءاللہ. ہاں گھر میں رہ تو پڑھ سکتے لیکن اب مسجد کو جاتے مساجد میں تو آج کل ایسے امام بہت فاسٹ بھاگتے ہیں ایسا محنت جس 5 منٹس ملتے ہیں تو اس میں مینج کر سکتے ہیں یا مطلب کیسے. اچھا اوکے وی کین ریڈ اینی سورہs رائٹ اون پہلے بھی جنے بولا تھا خود پڑھتے تھے. ہاں یس یس. اوکے should we recite any specific dua for this? No. اچھا نیت ٹو بی لیلۃ القدر کی رائٹ. نیت لیلۃ القدر کی نہیں اس کا ورچو از اکول ٹو لائک لیلۃ القدر. نیت نہیں کرنی لیلۃ القدر کی. اچھا یہ نماز کیا نیت ہے نفل نماز کر کے نیت کرنا ہے نارمل نفل کی. اوکے جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Congratulations to you for finishing Kushifat, very well executed. بہت اچھے سے ڈیلیور کیے بٹ جسٹ آئی ہیو کم ہیئر ٹو جسٹ کنگریچولیٹ یو ہیو ڈن ویری ویل. اینڈ تھوڑا یہ ڈاؤٹس کے لیے سب کو ہے دیکھیے اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ ہاؤ ٹو ریڈ دا وے آف دیز 4 رکعتس بیکاز وی آر یوزڈ ٹو اٹ الحمدللہ. تو اس کے لیے جسٹ وانٹ ٹو ٹیل یو جیسے ہم لوگ سنت موقدہ پڑھتے ہیں دیکھیے 4 رکعت آفٹر اسپیشلی عصر کے ٹائم میں پہلے پڑھتے ہیں تو وہ بھی ہے نا ایک سلام کے ساتھ ہی ہم لوگ پڑھتے ہیں. دا سیم وے یہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے. تو آئی جسٹ پوسٹڈ حدیث ریلیٹڈ عبداللہ بن مسعود سے راوی ہے ان دا گروپ ان دا فارم آف پکچر. تو سب لوگ سسٹرز جو بھی ہے نا اس کی اسکرین شاٹ لے کے وہ طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں. اس میں ہے دیکھیے اٹس کلیئرلی مینشنڈ اوور ہیئر. یہاں پہ عبداللہ ابن مسعود سے راوی ہے کہ whoever prays 4 رکعت آفٹر عشاء not separating them by سلام, یعنی ان سینٹر 2 رکعت کے بعد سلام نہیں پھیرنا ہے. کمپلیٹلی آفٹر 4 رکعت یو نیڈ ٹو ڈو کیا بولتے ہیں یا تشہد کا پڑھنا ہے. اس کے بعد میں اگین یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ اگین یو ہیو ٹو کنٹینیو 2 رکعت اینڈ ان دا لاسٹ یو ہیو ٹو سے سلام. دے ول equal to like of them on لیلۃ القدر, یعنی it is equivalent to لیلۃ القدر if you do this reading نماز. تو یہاں پہ کنڈیشن اپلائی ہیں عشاء ہو فوری پڑھ لیجیے یا پھر تراویح کے بیچ میں پڑھیے یا بعد میں پڑھیے, نتھنگ لائک دیٹ. اونلی آفٹر عشاء مطلب عشاء کا ٹائم تو تہجد تک رہتا ہے نا, تہجد سے پہلے آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. تو جس کے پاس استطاعت ہے الحمدللہ وہ لوگ پڑھ سکتے ہیں, لیکن جس کے پاس استطاعت نہیں ہے اگر ایسے اوپر نیچے ہو جا رہا ہے امام کے ساتھ نماز ہم پڑھ رہے ہیں ایسے سے بھی ہو رہا ہے تو جسے نکھت جبین بول رہے تھے تو ان دیٹ کنڈیشنز اللہ تعالیٰ تو باقاعدہ مہربان ہے, ہی ول ریوارڈ فار اینی تھنگ بٹ اونلی یور انٹینشنز ٹو ڈو دس نوافل نماز شوڈ بی ان دیٹ وے کہ یو شوڈ گیٹ دا ریوارڈ فار لیلۃ القدر. جس اللہ تعالیٰ سے ایسے دعا کرتے ہوئے اگر نہیں ہو رہا ہے تو بعد میں بھی کر لے سکتے ہیں. جسٹ اٹس اے حدیث ویئر اٹ از آتھینٹک. اینڈ بہت سے سسٹرز رہے تھے کہ یہ ضعیف حدیث ہے.
in some narrations they have mentioned, لیکن ہے نا, لیکن certain یہاں پہ جب حدیث collections ہوتے ہیں نا, it is متواتر, یعنی ایک دم کنٹینیوس نریشنز میں یہ حدیث often جگہ یوز ہوئی ہے, because استاد doesn't take حدیث which is ضعیف and which is not related to anything. متواتر یعنی کنٹینیوس جو یہ رہتے ہیں, دیکھیے حدیث کے اوریٹرز رہتے ہیں نا, جو حدیث لکھتے ہیں, جو حدیث بولتے ہیں, and multiple times this hadith is being repeated, so that's why it's taken so important and so concerned about this hadith, اور اس کے لیے اس کے virtues بتائے ہیں. and جیسے طیبہ بھی لنک ابھی شیئر کیے ہیں, تو you can open that link and you can see all the description of how to go through with this. تو sisters کو جو ڈاؤٹ تھا regarding reading the namaz of this kind of thing, تو کوئی ڈاؤٹ مت کریے, because الحمدللہ حدیث کی بات ہے, تو حدیث کی بات ہے تو we have to follow it because it is said by Prophet sallallahu alaihi wasallam. So no doubt you can read 4 rakat with 1 salam. Okay, so is that clear for everyone? I hope it is clear. Alhamdulillah. Jazakallah. Lubna. جزاک اللہ خیر. اللہ خیر بابا جی. And and ایک اور sisters در کمال ان کا تھا نا کہ صدقے کے بارے میں, کہ if she gives 10 days کچھ فادر کے لیے بھی ہو سکتا ہے کیا کر کے, ہاں صدقے کے لیے ہے نا سسٹر, سی صدقہ از اے تھنگ جو ہے نا ہم اپنے اوپر کا دیتے ہیں, اٹ کین بی فار اینی بڈی آلسو, دیٹس نو پرابلم, ہے نا, جو اپنے ہاتھ سے دے. سمجھے کہ آپ ہسبینڈ ہیں, وائف ہیں, اب ہم لوگ زیادہ تر کیا کرتے ہیں, اچھا چلو ہمارے ہسبینڈ صدقہ دے دیے, اب ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم دیں, لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, there's particular ayahs and surahs, no I haven't quoted it but we have heard about it, alhamdulillah it is in Quran, کہ صدقہ ہے نا مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو دونوں کے اوپر دینا ضروری ہے. تو اٹ از ناٹ اونلی فار اینی بڈی, لیٹ اٹ بی ان دا فارم آف پیرنٹس اور اینی بڈی. اگر حیات ہے ان کا باقاعدہ, الحمدللہ باحیات ہے, تو اگر ان کے ہاتھ سے دے تو بہتر ہے, بیکاز ہم لوگ جتنا بھی صدقہ دے کسی کے نام سے بھی وی بین ریوارڈڈ مور کمپیئر ٹو دا پیپل ہو آر گیونگ دا صدقہ. لیکن اگر سمجھے کہ اپنے والدین ہیں, میرے خود کے ایک والدین کا انتقال ہو گیا ہے, تو وین آئی گیو صدقہ آن دیم بہاف, اور دوں یا کسی کو دے دوں کچھ ہے, تو دیٹ ول بی ان دا فارم آف عیسیٰ علیہ ثواب وچ یو آر ڈوئنگ فار آور پیرنٹس. تو باقاعدہ اگر نیک اولاد اپنے لائک والدین چھوڑ کے گئے ہیں, تو اس کا اجر لائک ملٹیپلائی ہوگا اینڈ دے ول بی ریوارڈڈ فار دیٹ. بٹ اگر زندہ ہیں تو الحمدللہ اٹ از بیٹر فار دیٹ, یو نو, آپ کو تو ریوارڈ ملے گا, لیکن انہوں اپنے ہاتھ سے دے تو اور اچھی ایک بہت زیادہ نیکی کرنے کا لائک ہے نا حکم دیتے ہیں نا, ویسے میں آ جائے گا نا. تو اٹ از بیٹر فار دیم ٹو گیو صدقہ بائی دیئر ہینڈ, سو دیٹ دے آر ریوارڈڈ مور دین وی آر بینگ. So that is it. اصل میں بات یہ ہے کہ میں یوکے میں رہتی ہوں, مانگری یہاں تو ایسے مستحق لوگ تو نہیں ہوتے ہیں, اسی لیے تو میں انڈیا بھیج دیتی ہوں. تو میری امی یا میرا جو چھوٹا بھائی ہے وہ دونوں میں سے کوئی ایک دے دیتے ہیں, تو صرف اسی لیے مجھے معلوم کرنا تھا. الحمدللہ بہت اچھی چیز ہے جو آپ صدقہ دے رہے ہیں ان کے ہینڈ سے دے کے, وہاں پہ آپ اپنے خیر کی تو چیز کریں نا, تو یو ول بی ڈیفینیٹلی ریوارڈڈ. بٹ اف یور پیرنٹس آر دیر, دین ان کو بھی آپ نا ایک صلاح دے سکتے ہیں نا, بیکاز یہ وہ منتھلی بیسس پہ دے دیتے ہیں ہم, لیکن میں صرف 10 days کے لیے میں اور اسپیشلی کرنا چاہ رہی تھی, تو اسی لیے میں نے اٹ ول کم ان دا فارم آف احسان, کہ آپ جو ہے نا احسان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بس اور آپ کے ساتھ ہمیں بھی سب محسنین میں شامل کرے. اللہ تعالیٰ کیونکہ پسند کرتے ہیں احسان کرنے والوں کو. آپ خود کا صدقہ دے رہے ہیں اور اپنے پیرنٹس کا بھی دینا چاہ رہے ہیں, تو دیٹ ول کم انڈر احسان انشاءاللہ. اوکے, تو بٹ دا سمپل کوشچن وچ یو ہیڈ whether he will be rewarded, تو you will be rewarded more than he will be rewarded. It is better if the person who is giving, they will be rewarded more. It is like that. جی جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ خیر. جی وہی ہے کہ Okay, over to you, Kushifat. Jazakallah khairan kaseeran. جزاکاللہ خیرن کثیرا. اتنا بیوٹیفل ایکسپلین کرے واجی آپ, جزاکاللہ خیرن. ریشما کا ہینڈ ریز ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کوشچن نہیں تھے مجھے, ایک سسٹر نے انہوں نے کوشچن کیا تھا نا, وہ بول رہی تھی کہ میں جاب کرتی ہوں اور میرے لیے پاسبل نہیں ہوتا ہے رات میں جاگنا, اسپیشلی شب قدر کا. تو میں تھوڑا ایڈوائز دینا چاہ رہی تھی جو ہم لوگ فالو کرتے ہیں نا, تو الحمدللہ بہت اچھا ایزی لگتا ہے, کیونکہ جاب میرے ہسبینڈ بھی کرتے ہیں اور میں بھی کرتی تھی, تو ایسے ہی سچویشن ہوتا تھا ہمارے لیے بھی. تو ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ لاسٹ کے 10 days جو ہوتے ہیں نا, وہ ہم لوگ چھٹی لے لیتے تھے جاب سے. کمپلیٹلی جو ہالیڈیز ہوتے ہیں نا سال کے 30 days اس طرح سے کچھ ملتے ہیں 4 weeks, تو اس میں سے ہم لوگ 1 week کمپلیٹلی ہالیڈے لے لیتے تھے اور ویکینڈ ملا کے. تو اس میں آپ کمپلیٹلی فری ہوتے ہو, یو کین پٹ یور فل ایفرٹ وہ عبادت میں. تو دیٹ از اے ویری بیسٹ وے. ہم لوگوں کو اچھا لگا یہ طریقہ
تو میں چاہ رہی تھی کہ بتانے کے لیے کہ اگر کوئی سسٹر ہیں جن کو خواہش ہے کہ لیلۃ القدر ملے تو وہ چھٹی لے لیں، زیادہ بہتر ہے۔ جی ایکچولی میں نے چھٹی لے رکھی ہے، لیکن صرف میرا ایک جو فرسٹ نائٹ ہے یعنی کل وہ نہیں مل پائی مجھے، باقی کی الحمدللہ میں نے آلریڈی لے لی ہے، تو اسی لیے مجھے صرف کنفرم کرنا ہے۔ بس اور بھی اگر کسی کو ایسا لگتا ہے تو زیادہ اچھا ہے چھٹی لے لیں، کیونکہ اس سے اچھی جو نائٹ ہے وہ تو زندگی میں ملنے والی ہے نہیں پھر، مطلب اس سال میں۔ تو ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، یہ مس نہیں ہونا چاہیے لائف سے، تو اٹس بیٹر ٹو ٹیک ہالیڈیز۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھی ایڈوائس دی آپ نے، جی بالکل۔ اور جو ایک کوشچن بھی تھا میرا، جو صدقہ ہوتا ہے نا، وہ صدقہ تو جیسے ہم لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، فطرہ دیتے ہیں، وہ الگ ہے، لیکن جو صدقہ ہوتا ہے وہ مطلب کس کو دینا چاہیے؟ وہ مجھے اس کا کچھ زیادہ آئیڈیا نہیں، ایسے تو ہیلپ کرتی رہتی ہوں لوگوں کو، لیکن یہ اسپیشلی 10 days میں کہاں دوں؟ کچھ آئیڈیا؟ آپ جیسا کہ ہمیشہ جیسا صدقہ دیتے ہیں تو آپ ویسے ہی کسی کو بھی دے سکتے، جو بھی اگر آپ کو ہے آپ کے دماغ میں، اگر آپ دینا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ لاسٹ کے 10 days میں ہی دیجیے، مطلب آپ کے جان پہچان میں کوئی بھی فیملی یا پھر جو بھی ہے دور کے جو بھی فرینڈز ہے یا پھر کسی کو جاننے والے، کسی کو اگر میں جیسے عید کا کپڑا دے خرید کے سکتے ہیں آپ، جی 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 ہاں بس جی، کچھ بھی دے سکتے ہیں آپ انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بہتر ہے کہ آپ یہ 10 نائٹس یا پھر اور نائٹس میں رکھیں، تو اس کا یہ پوائنٹ تھا کہ تاکہ اس کا کیونکہ اجر بہت زیادہ ملٹیپلائڈ ہے، تو اسی لیے تو کوشش کر سکتے کہ اس میں دے جو بھی آپ دینا چاہ رہے ہیں، تو اس کا وہ ہے اس کا پوائنٹ۔ جی تھینک یو۔ جی یو ویلکم۔ طیبہ آپ ہینڈ ریز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ماشاء اللہ وبرکاتہ۔ مبروک، بہت اچھا کوشچن تھا آپ کا۔ اور میں جو جی ڈاؤٹ کلیئر الحمدللہ۔ کرنے والی تھی وہ نماز کو لے کے ہی تھی، جو ماشاء اللہ الحمدللہ لبنہ بہت اچھا کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیے، وہی حدیث کو جی کوٹ کرنے والی تھی میں۔ ایون تو میں چیٹ باکس میں بھی ڈالی، تھوڑا سا صبر سے سنیے آپ لوگ، مطلب بڑا ہے وہ سیشن، شاید 8 منٹ کے بعد جو 4 رکعت والا نماز والا ہے نا اس کا بتائیں گے استاذہ، پورا سیشن سنیے۔ اور جو تعلیم القرآن کے آلریڈی اسٹوڈنٹ ہے، یہ نیو والا بیچ جو چل رہا اس کو چھوڑ کے پچھلے جو اسٹوڈنٹ ہے وہ لوگ دیکھے ہوں گے، کیونکہ ہر سال یہ لاک ڈاؤن میں لائیو لیے سے تھا استاذہ، اور ہر سال لاسٹ کے ریمائنڈر ڈالتے لاسٹ 10 days میں۔ آئی ڈونٹ نو اس سال ایڈیٹنگ پوسٹنگ ٹیم سے میرے کو نہیں معلوم کیا ہے، تو ہر سال ڈالتے، تو سنے ہوں گے اسٹوڈنٹ جتنے بھی ہیں، اور جو نیو آڈینس ہے ان کے لیے سیشن چیٹ باکس میں بھی ہے، اور شاید ارشدہ میم گروپ میں بھی ڈالیں گے، تو آپ لوگ ضرور اس کو گو تھرو کریے۔ بہت صحیح حدیث ہے، اگر ضعیف ہوتی یا پھر فیبریکیٹڈ یا کچھ بھی ایسی حسن بھی درجے کی ہوتی نا تو صدمہ ضرور مینشن کرتے، اور ہم لوگ خود بھی اس کی اسٹڈی کیے ہیں، تو وہ جیسا لبنہ بتایا نا متواتر ہے، وہ کنٹینیوسلی کوٹڈ والی حدیث ہے، تو اٹس اے صحیح حدیث۔ اور کوئی سسٹر بتا رہے تھے کہ یہاں گلف میں رمضان میں مطلب فوراً عشاء کے بعد تراویح ہوتی، تو یہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، آل اوور، مطلب یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بونس جیک پاٹ ہے سمجھیے، جو سال بھر کے لیے کھلا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جس کو پتا ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اینڈ ماشاء اللہ ریسٹ آف آل الحمدللہ سب اچھا تھا، اور میرے کو آپ کے سیشن کا سب سے اچھا وہ جو ٹپس دی ہے نا آپ، وہ بہت اچھے لگے، اسپیشلی وہ جو ڈسٹریکشن آف سوشل میڈیا والا بہت زیادہ جی ریلیٹیبل لگا میرے کو۔ جی بھائی آپ کی خیر۔ جزاک اللہ خیر کثیرا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیکسٹ زہرا جبین، آپ نے ہینڈ ریز کیا، انمیوٹ کر کے بات کریے۔ سمیہ آپ انمیوٹ کر کے بات کریے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا آپ کے سیشن کے لیے۔ جی میں ایک ہاسٹل میں اسٹوڈنٹ ہوں، اینڈ یو نو لائک وی ہیو لاٹ آف مسلم گرلز اراؤنڈ، تو ہم لوگ ہمیشہ افطار ایک ساتھ کرتے، تو ٹمورو جو ٹاپک ہم لوگ ڈسکس کرنے والے تھے وہ لیلۃ القدر کا ہی تھا، جی قدر کا ہے ایکچولی۔ So I'm really grateful and happy that I attended your session, and I'll be taking a few points from here and discuss it tomorrow. So Jazakumullahu khairan. So my question is like with the reference with sadaqah.
تو یوزلی لائک واٹ آئی ہیو سین گروئنگ اپ از میرے جو والد مائی پیرنٹس دے آر ان سعودی عربیہ, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ صدقے کے لیے جو پیسے وغیرہ رہتے وہ ہے نا میرے پھپھو یا میرے چاچا کے پاس بھجوا دیتے. تو ان کی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ صدقہ نکالے, تو وہ ایسا مطلب ایسا ہو گیا ہے کہ مائی ڈیڈ ہی گیوز اٹ ٹو دیم کہ آپ کا شوق ہے آپ صدقہ دیں تو آپ جو ہے میرے پیسے سے دے دیجیے. اور اٹ از دا سیم تھنگ وتھ زکات آلسو کہ وہ زکات کے اتنے پیسے ہیں, آپا کو اتنے پیسے دینا ہے, بھائی کو اتنے دینا ہے, امی کو اتنے دینا ہے. تو یہ جو زکات نکل رہا وہ میری امی کی جیولری پہ ہے, لیکن دے گیو اٹ. تو اب کیا ہوتا ہے کہ obviously when they distribute it to جو انڈر پریولیجڈ ریلیٹیوز ہے یا جو بھی مسکین وغیرہ ہے, تو ان کو ایسے طریقے سے جاتا ہے کہ وہ میرے چاچا کی طرف سے جا رہا ہے یا میرے پھپھو کی طرف سے جا رہا. تو لائک what I have known is کہ زکوٰۃ کا ایک فوائد یہ ہے کہ آپ جو ٹو اسٹریٹاز ہے سوسائٹی میں, the needy and the one who's giving, ان کے بیچ میں ایک ریلیشن آف ہیوملٹی آئے, ایک ریلیشن آف ٹرانکلٹی آئے, مطلب ایک سکون, ایک ماڈسٹ ان لوگوں کا ایک عزت والا ایک ریلیشن ہو دونوں میں. اس وجہ سے ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں, اس وجہ سے ہمارے پیسے کو پیوریفائی کرتے ہیں. لیکن ایسے سچویشن میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کہ سورس کہاں سے آ رہا, تو وہ اس حساب سے مطلب صدقہ بھی ایسے ہی رہتا کہ سورس, میجر سورس, اس میں ریاکاری کوئی یہ نہیں ہے. لیکن واٹ آئی واز تھنکنگ کہ وہ چیز جو میں ابو کو بولتی تو وہ بولتے کہ قیامت کے دن اللہ کو پتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ جا رہا, کس سے جا رہا ہے نال, لیکن وہ انسان کو بھی تو پتا ہونا چاہیے نا کہ وہ سورس کہاں سے آ رہا ہے. تو وہ دعا جب کرتے تو وہ دعا میرے ابو کے لیے بھی کرے, ہمارے لیے بھی کرے, ان کے مطلب فیملی بچوں کے لیے بھی کرے, تاکہ اس کا فائدہ ہم کو بھی ملے جب وہ دعا کرے. تو اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا کلیئرٹی چاہیے تھا. آپ سمجھے نا میں کیا بولنا چاہ رہی جی جی جی. تو ایز فار ایز آئی نو کہ نیت کے اوپر ڈپینڈ رہتا صدقہ, تو اٹس ناٹ ویری نیسسری. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کس کی کیا نیت ہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور جس کی بھی انٹینشن صحیح ہوگی تو ضرور ڈیفینیٹلی اجر ملے گا. تو ایسا ایز فار ایز آئی نو کہ ایسا کمپلسری نہیں ہے جاننا کہ کہاں سے کون سے ریسورس سے آ رہا, جس کو بھی جی جی. مطلب اب لوگ بھی ایسے رہتے کہ ہاں وہ کبھی دیتے ہی نہیں, وہ ہم ان کے پاس اتنا ہے لیکن وہ ہمیں کبھی دیتے نہیں, کیونکہ وہ ان لوگوں کے اندر ایک کینہ آ جاتی ہے, یہ ہو جاتی, مطلب ان کا دن میلا ہو جاتا. اور ان کے بھائی وہ کتنا دیتے, لیکن ہم کو معلوم وہ بھائی کے پاس کہاں سے آ رہا یا پھپھو کے پاس کہاں سے آ رہا. تو اس حساب سے ہم بول بھی نہیں سکتے نا جا کے کہ نہیں ہم بھی دیے ایسے کیے کر کے, تو پھر ہم صبر کر لیتے. تو اللہ سے یہی امید ہے کہ اللہ ہمارے جو صبر ہے اس کا بھی انعام دے اور ہمارے ابو کی اس میں بھی برکت دے. لیکن یہ چیز جب میں مطلب ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتی پیرنٹس کو, تو جیسے کہ یار ہم کو نہیں ہے اس کا یہ مطلب یہ چاہ نہیں ہے کہ وہ جانے کہ وہ ہمارے طرف سے ہے, وہ جو سوچ رہے ہیں ان کو سوچنے دو. لیکن بینگ اولاد, بینگ کڈس نا, جب ہم دیکھتے یا سنتے تو ہم کو بہت برا لگتا کہ ابو کو دینے کے باوجود بھی ان کو وہ یہ نہیں مل رہا نہ کرتے ایسا. جی جی جی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قبول کریں سب آپ کے والد کے جو بھی نیت ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. جی جی, جزاک اللہ خیر. یا کہ خیر. اور کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہے کیا تو آپ ہینڈ ریز کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم کشیکا. جی ریز مائی ہینڈ. ایکچولی ایک بات بولنا چاہتی تھی. ایک سسٹر نے بولا کہ اگر میں کو کچھ ماں باپ کے لیے میں یہ کروں گے تو صدقہ کروں گے تو ان کو اجر ملتا ہے کیا کر کے. جی ایکچولی میں ایک حدیث پڑھی تھی, اس میں ایک انسان کا اعمال ہے نا دیٹ از مرنے کے بعد رک جاتا ہے سارا, صرف 3 اس میں ہوتا ہے. ایک اس میں سے ایک آ کے بچوں کا صدقہ یا انہوں کی دعا, وہ جو کرتے ہیں وہ آ کے ان کو لگتی رہتی ہے, جاتی رہتی ہے کر کے بول کے. تو جو ہم صدقہ کریں گے یا دعا کریں گے وہ ماں باپ کو بھی لگتی ہے کر کے بول کے میں پڑھی تھی. So I want to share it with you. I don't know whether I'm right or wrong. If I am wrong, please clear it to me. جی جی. Am I right? جی جی یہ ہے, میرے کو بھی علم ہے اس کا کہ ایون یہ صدقہ جو ہے ڈیفینیٹلی اس کا اصال ثواب ہمارے جو بھی مرحوم ہیں ان تک پہنچتا ہے انشاءاللہ پہنچتا ہے. ہاں جی جی. بس نیت ہمیں درست رکھنی ہے اور بس زیادہ جتنا ہو سکا ہمارے انٹینشنز کو پیور رکھنا ہے کہ ہم
کیا انٹینشنس رکھے تو وہ میٹر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس نیت پہنچتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ قبول کرے ہمارے تمام کوششیں, ہمارے تمام جو بھی ہم کرتے ہیں عبادت اور جو بھی صدقہ کرتے ہیں. آمین. جو بھی ہم جو تربیت دیتے ہیں ماں باپ, اس کا اجر بھی دیٹ از, اب ہم ایک وقت کی نماز پڑھیں گے تو اس کا اجر بھی ماں باپ کو جاتا ہے. تو انشاءاللہ سب ہم سب کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ ہے نا نیک درس جو بھی زندہ ہے ان کو ہے نا صحیح سلامت رکھے, صحت تندرستی کے ساتھ. جو بھی گزر گئے ہیں ان لوگوں کو اللہ مغفرت دے اور جنت اللہ عطا کرے. آمین ثم آمین. But nice session. It was very nice session, Kushifat. جی جزاک اللہ خیرن. اور کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہے تو پوچھ سکتے ہیں. مجھے ڈاؤٹ نہیں ہے, مجھے بس پریز کرنا ہے کہ بہت ہی خوبصورت سیشن تھا, اور آج کی رات کے لیے مطلب جہاں لیلۃ القدر آج انشاءاللہ شروع ہو گئی ہے, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے. جزاک اللہ خیر. جی وحیا کی خیر باجی, الحمدللہ. اور کسی کو کچھ شیئرنگ یا پھر ڈاؤٹ ہے تو پوچھ سکتے ہیں. چلیے پھر ڈاؤٹس نہیں ہیں تو پھر ہم سیشن اینڈ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اینڈ کر دینا نا ارشدہ میم. جی جی دعا پڑھ کے اینڈ کر دیجیے. جی چلیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ونس اگین جزاک اللہ خیرن. آپ سب لوگ جوائن کیے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ اچھی عبادت کریں اینڈ پورا فائدہ اٹھائیں لیلۃ القدر کا انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے اینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.